अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में सरकारी गंदम की लूटमार का सिलसिला नया नहीं है और ये बेइंतहा अफसोस और तकलीफ की बात है। हर साल की तरह इस मरतबा भी सिंध के महकमा खुराक ने 6.5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की सरकारी गंदम चोरी कर ली है और ख़राब हो जाने का इतराफ़ किया है। सरकारी गंदम की इस कमी के नतीजे में इस साल सिंध में फ्लावर मिल्स की रियायती कीमत में सरकारी गंदम की फराहमी शदीद मुश्किलात का शिकार रही और नतीजतन सूबे भर में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सोचा भी नहीं था कि आटा इतना महंगा हो जाएगा। साथ ही गंदम चोरी के इल्ज़ाम में मुअत्तल 30 मुलाजमीन की इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले ही उनको बहाल कर दिया गया है। गोया कि करप्शन माफिया का उरूज है। चौंका देने वाली बात यह है कि सरकारी गंदम की मुसलसल 15 बरस से होने वाली चोरी के नतीजे में सिंध हुकूमत फूड अकाउंट में कमर्शियल बैंकों की 80 अरब रुपए की मकरूज हो चुकी है और ये अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन फिर भी सरकारी गंदम से गंदम की चोरी का सिलसिला आज भी जारी है। हम अपने प्रोग्राम में बार बार सिंध में गंदम की चोरी के स्कैंडल्स की निशानदेही करते हैं और आपको बताते रहे हैं कि इस दौर में भी जिस अंदाज से सिंध में सरकारी गंदम को चोरी किया जा सकता है, ये आपकी सोचों से भी दूर है। पिछले माह भी महकमा खुराक सिंध ने सरकारी गोदामों से तकरीबन 5 अरब रुपए मालियत की गंदम की 4,70,000 से ज़ायद बोरियां चोरी होने के इल्ज़ाम में 71 मुलाजमीन को नौकरी से मुअत्तल किया था। इन मुलाजमीन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सरकारी गंदम चोरी करके मार्केट में भेज दी। दिलचस्प बात यह कि इन मुलाजमीन में से तकरीबन 1 अरब रुपए मालियत की गंदम मुबैना तौर पर चोरी करने वाले 30 मुलाजमीन को इंक्वायरी मुकम्मल होने से पहले ही नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है और गंदम की अरबों रुपए की नई खरीदारी का इंचार्ज बना दिया गया है। सिंध के महकमा खुराक ने यह भी इतराफ़ कर लिया है कि सरकारी गोदाम में रखी गई गंदम की 1,60,000 बोरियां हालिया बारिशों के नतीजे में ख़राब हो गई। अब अल्लाह जाने कि ख़राब हो गई या ख़राब कर दी गई या क्या हुआ है। पिछले साल भी महकमा खुराक सिंध ने सूबाई काबीना को ब्रीफिंग में बताया था कि सरकारी गोदाम से गंदम की 16 लाख बोरियां सरकारी गोदाम से 16 लाख बोरियां गायब हैं, जबकि 1,70,000 बोरियां खराब हो गई हैं। गंदम की चोरी के इल्ज़ाम में भी महकमा खुराक के 200 से ज़ायद मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन तकरीबन तमाम मुलाजमीन दोबारा नौकरियों पर बहाल हो गए और वह सिलसिला पूरी कुव्वत से जारी है। इससे पहले नैब सिंध में सरकारी गंदम की तकरीबन 10 अरब रुपए की सिंध की ही चोरी पकड़ी थी और इस वक्त भी महकमा खुराक सिंध के अफसरान के खिलाफ 19 नैब रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में आज भी ज़ेर समाअत है। इसके बावजूद चोरी का राज है और खूब दबा के सरकारी गंदम चोरी हो रही है और आप जो इस वक्त आटे की सूरत हाल है वो आप देख लें। ये है उसका पस मंज़र। 15वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और 15वां साल है गंदम की चोरी उसी पूरी कुव्वत से जारी है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा कि एवरी ईयर हम खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, 17 नैब के रेफरेंसेस चल रहे हैं, सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। खुद सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि इस साल 1 लाख बोरी चोरी हो गई, 1,60,000 बोरी चोरी हो गई, कई 4 लाख बोरी चोरी हो गई। ये सिलसिला क्यों नहीं रुक रहा? ये क्या सरकारी सरपरस्ती में गंदम की चोरी का सिलसिला जारी है? क्या वजह है? खान साहब, ये एक माफिया है जो फूड डिपार्टमेंट, सिंध का जो फूड डिपार्टमेंट है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ी माफिया बन चुका है और इसको हुकूमत के जो आला ओहदेदार हैं और पार्टी के जो आला करता धरता हैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इसलिए ये लोग बार बार चोरी करते हैं, बार बार अरबों रुपए की गंदम खुर्द बुर्द होती है और फिर वो सस्पेंड होते हैं, फिर बहाल होते हैं, फिर मुकर्रर होते हैं। अब इस बार जो हुआ है, जो ताज़ा तरीन जो खबर आई है कि 5 अरब रुपए की गंदम इस साल की चोरी हुई है, उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 आदमी थे, एक नसरुल्लाह चांडो डिप्टी डायरेक्टर सखर और एक इरफान जोखो DFC खैरपुर। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कोई 1 अरब रुपए की मालियत की गंदम जो है वो व्यापारियों का ज़खीरा शुदा उनसे वसूल की और फिर वो उनको ही दे दी और उनसे करोड़ों रुपए रिश्वत दी। फिर वो लोग सस्पेंड हुए, फिर वो मामला चीफ सेक्रेटरी के पास गया, फिर वो एंटी करप्शन के पास गया। वो लोग अभी भी ज़ेर इंक्वायरी हैं, लेकिन उनको बहाल करके एक को डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना लगा दिया गया है और यानी कि ये वो गंदम सेमिकल हो गई, बाहर चली गई, तो उसको फिर डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना लगा गया है नसरुल्लाह चांडिया को और इरफान जोखियो को DFC घोट की लगाया गया, यानी वो बॉर्डर एरिया हैं ताकि वो दोबारा वो सिलसिला जारी रख सके। उसके अलावा एक सुपरवाइज़र गुलाम अली खास के लिए ग्रेड 9 का, उस पर इल्ज़ाम है कि उसने 1 अरब 36
करोड़ रुपए मालियत की गंदम चोरी की है नवाब शाह के एक गोदाम से, मजीद कीरियो से 1 अरब 36 करोड़ रुपए की, उसका 9 ग्रेड का मुलाजिम है। उसकी जगह फिर दूसरा जो दीदार मक्सी है जिसने 3 करोड़ रुपए की गंदम की चोरी का इल्ज़ाम है, उसको बहाल करके फिर उसी गोदाम का इंचार्ज बना दिया गया है। अली हसन मक्सी साहब जिसको 38 करोड़ रुपए गंदम की चोरी का इल्ज़ाम था, वो DFC नवाब शाह कंबर शहदाद कोर्ट थे, फिर उसके बावजूद उसको वहाँ रखा। फिर 35,000 बोरियां चोरी का इल्ज़ाम जब हुआ और साबिक़ सेक्रेटरी ने उसको शोकाज नोटिस दिया तो उस सेक्रेटरी को हटा दिया गया, और वो मक्सी साहब इस वक्त दादू में DFC लगे हुए हैं और इदारे के और इस महकमे के सबसे बड़े करता धरता बताए जाते हैं। मैं बहुत पूरी जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि मेरी बात हो रही थी सिंध के एक बहुत ही ज़िम्मेदार वज़ीर से, और उनसे जब ये आटे की चोरी के हवाले से बात की तो उन्होंने बैकग्राउंड पे बात करते हुए मुझसे कहा कि ये पूरा महकमा खुराक जो है वो पूरा का पूरा करप्ट है, ये पूरा का पूरा महकमा जो है ये लूट मार में मसरूफ़ है, ये इसकी फिर बेखनी क्यों नहीं होती? तो इसका उनके पास जवाब नहीं था, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। मगर ये सूरत हाल आप देख लें, लाखों बोरियां हर माह सरकारी गोदामों से चोरी हो रही है सिंध के अंदर, और ये सिलसिला नाबतनाही है, सिलसिला जारी है। और इस दौरान आटे की कीमत 2 गुना से बढ़ गई है, और जो पाकिस्तान के गरीबों पर और सिंध के गरीबों पर इसके जो असरात हैं वो आप देख रहे हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में डिजिटल टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर टेलीकॉम इंडस्ट्री के हवाले से जो शदीद मसाइल हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के मसाइल हैं, मगर ये मसाइल ऐसे हैं जो पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार को बुरी तरह से जाम कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। इस पर बात करेंगे। जैस के CEO हमारे साथ होंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान की लपेट में है। महंगाई की शरह 35% से तजावुज़ कर गई है, शरह सूद 21% पर है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.2 अरब डॉलर रह गए हैं। डॉलर की कमी के बाइस LCs नहीं खुल रही हैं। इम्पोर्ट्स पर गैर एलानिया पाबंदी है। कारोबार ठप है। बिजनेस कम्यूनिटी सख्त मुश्किलात का शिकार है। ऐसे में डिजिटल पाकिस्तान भी सिसक रहा है। डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ शरह ने टेलीकॉम इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। पिछले 1 साल में डॉलर की कदर में 55% इजाफा हो चुका है। इंडस्ट्री को यानी कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को बेशतर ज़रूरी आलात दरामद करते हुए और बैंक्स की जानिब से LCs ना खोलने की वजह से इंडस्ट्री की एक्सपेंशन तो दूर की बात है, इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी यानी कि उनके लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले में एक्सचेंज रेट ने एक्सपेंसेस को, जो एक्सपेंडिचर्स है उसको 38% बढ़ा दिया है। शरह सूद ने लागत में 120% इजाफा किया है। फ्यूल की मद में 100 और बिजली की मद में लागत पर 50% असर पड़ चुका है। इसके अलावा हुकूमत टेलीकॉम इंडस्ट्री से लाइसेंसिंग फीस डॉलर्स में वसूल करती है, जबकि इंडस्ट्री का कहना है कि चूंकि ये कंपनीज पाकिस्तान में बिजनेस करके पाकिस्तानी रुपए में कमाती है, लिहाजा उनके लाइसेंस की तजदीद भी रुपए में होनी चाहिए। इस साल के आगाज में टेलीकॉम इंडस्ट्री की 3 बड़ी कंपनीज जैस, टेलीनॉर और यूफोन ने हुकूमत को बाकायदा खत लिखकर इन मसाइल से आगाह भी किया था। इसमें कोई शक नहीं कि माशी तरक्की डिजिटल टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के बगैर नामुमकिन है, और डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए हुकूमत को टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज के लिए आसानी फराहम करनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के आगाज तक पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 8 करोड़ 30 लाख हो चुकी थी। गोया पाकिस्तान में इंटरनेट की रसाई की शरह कुल आबादी का 37% थी। 2021 में और 2022 के दरमियान पाकिस्तान में इंटरनेट सार्फिन में 22 मिलियन यानी 40% इजाफा हुआ। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की माशी तरक्की और पाकिस्तान की मईशत को डॉक्यूमेंट करना और पाकिस्तान की माशी तरक्की में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री की तरक्की में इस वक्त जो मसाइल हैं और जो इस वक्त इस मसाइल की जो इस वक्त सबसे बड़ा महवर है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल है। इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमने दावत दी है मोहतरम आमिर इब्राहिम साहब को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जैस के। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इब्राहिम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अब से कुछ हफ्ते पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप तमाम कंपनीज़ ने, जो की कंपनीज़ हैं, एक ट्वीट के ज़रिए आपने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल एमरजेंसी है। जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है हमारी वो शदीद बहरान का शिकार है, जिसको आपने कहा कि ये एमरजेंसी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, और ये इमरजेंसी आपने भी पिक की हमारी ट्वीट्स को।
اس کے بارے میں پچھلے 1 سال سے میں بتاتا گیا ہوں. سو یہ ایک دم سے نہیں ہوئی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اقدامات لینے چاہیے تھے حکومتوں کو اپنی پالیسی انٹرونشنز کے تھرو, جو نہیں لیے گئے, اور اب حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. جو آپ نے ابھی تک اپنی انٹروڈکشن میں بتایا ہے, فیول آپ نے کور کر دیا ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ نے کور کر دیا ہے, بجلی جو ہے یہ ہمارے کی کمپوننٹس ہوتے ہیں, ہمارے جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑے کمپوننٹس یہی ہوتے ہیں. اور جس طرح ہمارا ریونیو ہے وہ آتا ہے روپیز میں, اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم اپنی کاسٹ جو ہے اپنے صارفین کو پاس نہ کریں. اور پاکستان کا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان ان ممالک میں جدھر انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں وہ سب سے سستی ہیں پوری دنیا میں, لٹرلی راک باٹم کے اوپر ہیں, لیکن جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. آر یو شیور کہ ہماری جو پڑوس میں انڈیا میں جو اس وقت آفر کر رہی ہیں سروسز وہ تو شاید ہم سے سستی ہیں؟ نہیں, وہ بھی تقریباً ہم سے سستی ہیں. اور میں ابھی اس کے بعد میں وضاحت کروں گا. ہمارا جو ایک ایوریج ریونیو پر یوزر ہوتا ہے, آرپو ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے, 75 سینٹ کے قریب, یعنی کہ 220 روپے ایک کسٹمر ہمیں دیتا ہے مہینے کا. انڈیا میں یہ تقریباً کوئی 350-400 روپے کے قریب ہے, پاکستانی 400 روپے کے قریب. لیکن بات ہوئی تھی ڈیجیٹل ایمرجنسی کی, اور یہ دیکھیں کیونکہ اس میں ایمرجنسی کا لفظ اس لیے بتایا کہ لوگ جو ہیں اور حکومت جو ہیں اور پالیسی میکرز جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے جاگ اٹھیں, کیونکہ ہماری جو زندگی میں اس کی اہمیت ہے انٹرنیٹ کی وہ بجلی سے اور پانی سے زیادہ ہے. آپ نے ضرور دیکھا ہوگا, چاہے ہمارے بچے ہماری فیملی ممبرز ہیں, وہ کہیں نئی جگہ پہ جائیں گے سب سے پہلے وائی فائی پاسورڈ آپ سے مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی, کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے. اس کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں, اور اگر ہم اس سے ڈپرائیو ہو جائیں گے تو بڑا ایک سگنیفیکنٹ امپیکٹ پڑے گا. ٹیلی کام اب ایک سیکٹر نہیں ہے, یہ مختلف سیکٹرز کا یہ انیبلر ہے. بتائیے, دیکھیں جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں اور جب آپ نے ڈیجیٹل ایمرجنسی ڈکلیئر کی, اس وقت پاکستان میں آٹو انڈسٹری کی اپنی ایمرجنسی ہے, فارما انڈسٹری کی, کرٹیکل فارما انڈسٹری کی اپنی ایمرجنسی ہے, جو ہماری موبائل فون اسمبلی شروع ہوئی ہے اس کی اپنی ایمرجنسی ہے, ہماری ٹیکسٹائل کی اپنی ایمرجنسی ہے, ہماری ایکسپورٹس کی الگ ایمرجنسی ہے. تو ہم آپ پہ کیوں توجہ دیں؟ سب سے پہلے ہمارے تو پوری معیشت ایمرجنسی میں ہے. جی, اور یہ دیکھیں انفارچونیٹلی جس ٹائم کے تھرو ہم گزر رہے ہیں, اکانومی اوور آل جو ہے وہ بڑی خراب ہے. اس میں کوئی بھی انڈسٹری کو سکسیڈ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جو چیزیں میں بتا رہا ہوں کچھ ایسی ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا سیلف انفلکٹڈ وونڈس, جو چیزیں آسانی سے ہم ٹھیک بھی کر سکتے تھے, جو کہ پالیسی انٹرونشن کے تھرو ہونی چاہیے, بہتر پالیسیز ہوئیں. اب میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی اتنی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی ٹیلی کام انڈسٹری میں جتنی آئی ہوئی ہے. کچھ گیپس آ جاتے ہیں. دیکھیں کچھ ہمیں تھوڑا سا فارورڈ تھنکنگ کرنی چاہیے. اگر ہم بہتر اقدامات پہلے لیتے, اور یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے, ہمیں پالیسی کے لحاظ سے اگر ہم پہلے یہ اقدامات لیتے تو شاید ہم اس حالات میں نہ ہوتے, اور ان حالات کے باوجود بھی ہمارا اتنی بری سچویشن نہ ہوتی. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انٹرنیٹ, جس طرح آپ نے بتایا 83 ملین کے قریب انٹرنیٹ یوزرز ہیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں ہر روز. ان کی جو ڈیٹا کنزمپشن ہے ڈیلی بیسس کے اوپر, منتھلی بیسس کے اوپر, وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اسمارٹ فون زیادہ آ رہے ہیں, تو جب ڈیٹا زیادہ استعمال ہوئے گا ہمیں کیپیسٹی بڑھانی پڑتی ہے. آج کل حالات ایسے ہیں کہ میں ایکوپمنٹ نہیں امپورٹ کر سکتا. اب پچھلے سال میں آپ کو بتاؤں, پچھلے سال جاز کمپنی نے 52 ارب روپے 52 بلین روپیز کی انویسٹمنٹ کیا اپنے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کرنے میں. سائزبل انویسٹمنٹ ہے. اس کے باوجود جو کیپیسٹی ہے, اور کیونکہ ہمارے صارفین ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ کی انٹرنیٹ کی سروسز اچھی نہیں ہیں, تیز نہیں ہیں, یا ساری جگہ اسٹیبل نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر اس وقت آج میں لگانا بھی چاہوں مزید کیپیسٹی, حکومت کے پاس پیسے نہیں ہے, ملک کے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم وہ ایکوپمنٹ لا سکیں. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اینڈ میں کیا ہوگا. ایک کیس بتائیے نا مجھے کہ جس میں کہ پریفرنس ملے. میں ایک ایز اے کنزیومر, ایز این آبزرور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا بہترین براڈ بینڈ ہو, ہماری سروسز بہترین ہو, تو ہم اپنے کاموں میں بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو سکتے ہیں. ہماری جو آئی ٹی انڈسٹری ہے, ہمارے بچے جو اتنا کام کر رہے ہیں وہ اور بہتر ہو سکتے ہیں, اس میں گروتھ آ سکتی ہے, اس میں مزید چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ وہ کیس بتائیے کہ اس میں ابھی اس وقت جو گورنمنٹ کی پریفرنسز ہیں اس میں اس چیز کو پریفرنس ملے. جی بالکل, اور کیونکہ میں پرائم منسٹر کی جو ٹاسک فورس تھی آئی ٹی اور سافٹ ویئر کے اوپر اور ٹیلی کام کے اوپر اس کا حصہ بھی رہا ہوں, بڑا زیادہ ہمارا فوکس یہ رہا ہے کہ جی سافٹ ویئرز بڑھیں. لیکن سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے, ایک ہمارا ایک اسٹوڈنٹ یا ہمارا ایک نوجوان مرد یا عورت جو ہے ایک کمپیوٹر کے پیچھے وہ کام کر رہے ہوں گے, وہ اپنا پروڈکٹ باہر بیچیں گے, اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر چاہیے اور براڈ بینڈ کنیکشن چاہیے. تو براڈ بینڈ جو ہے وہ ہماری ایک لیئر ہے, بجلی کی اہمیت رکھتی ہے کہ اس لیئر کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کو اہمیت دینی پڑے گی صرف آج کے لیے نہیں کہ, لیکن اگر ہم نے اپنے سافٹ ویئر ایکسپورٹس بڑھانے ہیں, کیونکہ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈ بیلنس آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. ہمارے برابر کا ملک جو ہے وہ $150 بلین کا سافٹ ویئر کا ایکسپورٹ کرتا ہے, ہم $2.5 بلین کا کرتے ہیں.
اس کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ہم نے نہ صرف اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو یوز کیسز دینے ہیں, ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے, ہم نے ان کو انٹرنیٹ میسر کرنا ہے. اور وہ انٹرنیٹ پاکستان میں 4 موبائل کمپنیز کرتی ہیں کیونکہ ہماری جو فکسڈ لائن پینیٹریشن ہے وہ بہت کم ہے. سو اسی لیے یہ میں جو ایمرجنسی کا لفظ استعمال کرتا ہوں بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہوں کہ اگر ہماری انویسٹمنٹس کامیاب نہیں رہیں گی تو ہم آہستہ آہستہ کم انویسٹ کرتے رہیں گے اور باقی دنیا سے اور اپنے ریجن سے ہم پیچھے ہوتے جائیں گے. دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارا جو انٹرنیٹ, افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے خطے میں بھی کسی اچھے نمبر پہ نہیں ہیں. ہمارے جو انٹرنیٹ کی جو کیپیسٹی ہے, جو اس کی پرفارمنس ہے وہ کمزور ہے. اور یہ پالیسیز کیونکہ بڑا ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے فون کو آن کرتے ہیں اور ہم انٹرنیٹ سروس پہ جاتے ہیں تو اس پہ 4G لکھا ہوا آتا ہے, لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ 4G کیا ہوتا ہے, ہم ساری دنیا میں دیکھتے ہیں, تو وہ ایک ایسا لگتا ہے کہ بلا وجہ لکھ دیا گیا ہے 4G. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ کافی اچھی آ رہی ہے. جو حکومت دیکھیں مختلف لائسنسز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. سو ہمارے پاکستان کی جو کمپنیز ہیں وہ اپنے لائسنس کے مطابق آپ کو وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں. ہمارے پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 4 میگا بٹ پر سیکنڈ کی سپیڈ چاہیے, ٹھیک ہے, اور ساری کمپنیز یہ سپیڈ پرووائڈ کرتی ہیں. صرف یہ ہے کہ اب کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشن اس سے بہت زیادہ ہے اور ہونی چاہیے, لیکن جو حکومت نے ہم سے لائسنس فی اور اسپیکٹرم فی میں جو پیسے مانگے تھے اس کے بعد یہ بزنس کیس بنتا ہے. یہ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل اور پاکستان کے لیے بڑا اس وقت کرٹیکل ہے یہ معاملہ کہ ہماری فائنینشیل ٹیکنالوجی جو ہے, فن ٹیک جو ہے, اس میں گروتھ آئے اور ہم اس انکلوژن ہماری اس طرح کی ہو جائے جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. ہم انڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو بندر کا ناچ بھی نچا رہا ہے تو وہ QR کوڈ کے تھرو پیمنٹس لے رہا ہے, بیگر ایک QR کوڈ کے تھرو پیمنٹ لے رہا ہے. ہمارے ہاں یہ پینیٹریشن کتنی ہے؟ آئی نو جیز بہت بڑا کام کر رہا ہے, لیکن صرف جیز سے کام نہیں بنے گا. اس کو ہم زبردست طریقے سے اس کا اسپریڈ آؤٹ ہو اور اس کا استعمال ہو, اس میں کیا رکاوٹ ہے یہ بتائیے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں بڑی تیزی سے یہ بڑھی ہے. اس وقت جیز کیش جو ہمارا فن ٹیک کا پروڈکٹ ہے, تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ہر مہینے اس کو استعمال کرتے ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ ایسے مرچنٹس ہیں جو کہ QR کوڈ لیتے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دن کے تقریباً 5 ملین کے قریب ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جیز کیش کے اوپر. اگر آپ پوری انڈسٹری کو ملا لیں گے تو تقریباً کوئی 80-90 ملین 8 یا 9 ملین ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ہر روز ہو رہی ہیں موبائل فونز کے تھرو. یہ بہت اچھی آپ کا سوال بھی ہے, آبزرویشن بھی ہے, اور آئی تھنک اگر ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک جو مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, ہم کیش کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں اور کیش سے کرپشن چلتی ہے. تو اگر ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے ہمیں ڈیجیٹل پیمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. اور اسٹیٹ بینک جو ہے ان کی بڑی اچھی پالیسی ہے فائنینشیل انکلوژن کے اوپر, ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. پاکستان میں بہت ساری فن ٹیک کمپنیز آئی ہیں, سادہ پے ہے, نیا پے ہے, ایزی پیسہ ہے, جیز کیش لیڈ کرتا ہے سیکٹر کو. 5 نئے ڈیجیٹل بینکنگ لائسنسز ابھی ایشو کیے گئے ہیں, وہ کچھ سالوں میں نہیں, اگلے اسی سال میں ہوپ فلی اپنی سروسز لانچ کریں گے. تو یہ صرف پیمنٹس کے لحاظ سے نہیں ہے, آپ نے ان کو لونس بھی دینے ہیں, پروڈکٹیوٹی لونس دینے ہیں. ہمارے ملک میں ایک افسوس کی یہ بات ہے کہ 75 سالوں میں اور 33 کمرشل بینکس بھی ہیں, لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 75% سے زیادہ ہمارے ایڈلٹس کے پاس کوئی فائنینشیل انسٹرومنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہماری آؤٹ ریچ کبھی بڑی نہیں ہے. تو اب جیز کیش جیسی کمپنیز کے جو فٹ پرنٹ ہے وہ بہت بڑا ہے, اسی لیے ہم سارے اپنے صارفین کو نہ صرف انٹرنیٹ سہولت سے ان کو ایکوپ کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو بینکنگ فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں. کیونکہ یہ پاکستان کی ترقی اس میں ایک بڑی کی ہے. اگر یہ فائنینشیل انکلوژن ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیجیٹل پیمنٹس آ جائیں اور پھر اس سے پھر ہماری ڈاکیومنٹ اکانومی ہونا شروع ہو جائے گی. آپ لوگوں کا اتنا بڑا اسٹیک ہے, آپ 4 بڑی کمپنیز ہیں, آپ اپنے جو مسائل ہیں اوبویسلی اس کے لیے لابی بھی کرتے ہیں, لیکن ایز اے CSR آپ اس چیز کو, اگر اس مشن کو لے کے چلے کہ پاکستان میں اس کا ایک ایکسپینشن ہو, اس کی گروتھ ہو, لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں آئیں, تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے پاکستان میں. اور آپ نے کہا کہ سینٹرل بینک کا اس وقت کم از کم کوئی پریفرنس تو نظر آ رہی ہے, 5 ڈیجیٹل بینکوں کو دیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود 75% لوگ اس میں شریک نہیں ہیں. جی اچھا, دیکھیے یہ فوکس بھی ہے, اٹینشن بھی ہے, نئے انٹرنٹس بھی ہیں. میرا خیال ہے اس وقت کوئی ایز سچ رکاوٹ نہیں ہے, ہمیں صرف یوز کیسز دیکھنے پڑیں گے اور زیادہ پروبیبلٹی سکسیس ان کمپنیز کی ہے جن کے پاس آلریڈی ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اور ہمارا ایک ریلیشن شپ ہمارے کسٹمر کے ساتھ ایک اسمارٹ فون کے ساتھ ہے. سو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس آلریڈی ایک اسمارٹ فون ہے, ان کو آپ بینکنگ کی سہولتیں بھی دیں. جو اس وقت ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساری دکانوں کو اور مرچنٹس کو, یا کوئی بندہ ٹھیلا بھی لگا رہا ہے, اس کے جا کے ہم نے QR کوڈ کرنا ہے.
سو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا جیز اور جیز کیش جو ہے ہم اس چیز کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ فوکس کر رہے ہیں. رکاوٹ میرے خیال میں سچ کوئی نہیں ہے, کوئی پالیسی انٹرونشن ایسی نہیں ہے. اور بلکہ آپ کے آنے سے شو پہ آنے سے پہلے میں ایک صاحب سے جو کہ اسٹیٹ بینک میں پہلے کام کرتے تھے ان کو میں اپنی ایگزامپل دے رہا تھا. ہم تقریباً دن میں 30-40 ہزار لون دیتے ہیں, ڈیجیٹل لونز. اب ایک بندہ ہے وہ صبح پیسے لیتا ہے, رکشہ چلاتا ہے, وہ صبح آپ سے لون لیتا ہے, اپنا فیول ڈلواتا ہے, جب اس کا ہو جاتا ہے تو ہمیں لون واپس کرتا ہے. دیز آر دا یوزڈ کیسز, دیز آر پروڈکٹیوٹی لونز. عامر ابراہیم صاحب وہ مجھے 2-3 چیزیں بتا دیں جو حکومت آپ سمجھتی آج بھی ڈوبل کر سکتی, لیکن آپ کی انڈسٹری کو اور ہمارے اس فائنینشیل فٹ پرنٹ کو, جو فن ٹیک کا فٹ پرنٹ ہے اس کو واسٹلی بڑھا دے گی, گروتھ بھی آ جائے گی اور حکومت کو کوئی بہت زیادہ مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ان مشکل حالات میں بھی. وہ ڈوبلز مجھے بتائیے جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں اس میں. دیکھیں کچھ جگہوں پہ اب ہم نے ٹیکنالوجی ٹیسٹ کر لی ہے, ہم ساروں کو یہ پتہ چل گیا کہ انٹرنیٹ کوئی صرف شغل میلے کی چیز نہیں ہے, اس سے پروڈکٹیوٹی آتی ہے, تعلیم آتی ہے, باقی چیز. کچھ جگہوں پہ جا کے ڈیبیٹ کرنے کے بعد حکومت کو کچھ اسٹرکٹ میجرز لینے چاہیے کہ اس کو مینڈیٹ کیا جائے. ڈیجیٹل پیمنٹس کو مینڈیٹ کرنا چاہیے. کوئی ایسا ریسٹورنٹ ہونا نہیں چاہیے, کوئی ایسا ڈھابا ہونا نہیں چاہیے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے جیز کیش یا ایزی پیسہ سے وہ آپ کی پیمنٹ نہ ایکسیپٹ کر سکے. یہ چیزیں اب مینڈیٹ کرنی پڑیں گی. آج فیول پیمنٹس کے اندر, فیول کے اندر آپ کر سکتے ہیں. اب آج کل بھی کئی جگہوں پہ آپ جاتے ہیں ریسٹورنٹ میں, اچھے نیبرہڈ کے ریسٹورنٹ میں, ادھر لگا ہوتا ہے کہ جی کریڈٹ نہیں, کریڈٹ کارڈ ناٹ ورکنگ. اچھا کریڈٹ کارڈ ناٹ ورکنگ کا مطلب کیا ہے کہ میں ٹیکس نہیں دے رہا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ کسٹمر سے لے لے 17% جی ایس ٹی, لیکن وہ حکومت کو نہیں گیا. سو اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے آپ کو مینڈیٹ کرنا پڑے گا. آپ پازیٹیولی اس کو انسینٹیوائز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ڈیجیٹل پیمنٹ کے تھرو کریں گے تو میں آپ کو 5% ٹیکس دیتا ہوں, آپ اگر کیش میں دیں گے تو آپ کو 17% ٹیکس ہے, اور آپ کا ٹیکس نیکس بڑھے گا. سو یہ صرف ہمارا فائدہ نہیں ہے, کسٹمرز کا فائدہ نہیں. بہت بہت شکریہ جناب عامر ابراہیم ہمارے ساتھ ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر جیز. اور پاکستان کی اگر ترقی ہمیں مطلوب ہے تو پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, اور اس کے لیے جو اس کے انجنز ہیں یعنی کہ ہماری ٹیلی کام انڈسٹری, اس کو ہمیں اس کے لیے مراد دینی ہوں گی اور اس کو انسینٹیوائز کرنا ہوگا. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی سے ساتھ واپس آئیں. پی ڈی ایم کی حکومت سپریم کورٹ کی جانب سے 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حکم کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو چکی ہے. حکمراں اتحاد نے آج قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ باقاعدہ مسترد کرنے کی قرارداد منظور کی اور وزیر اعظم شہباز سمیت وفاقی کابینہ کو پابند کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اقلیتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے رولز معطل کر کے قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی, اور بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تائید کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں ملک بھر میں الیکشن کیا کوئی مسئلے کا حل سمجھتا ہے. وہ وقت کیا ہو یہ نہیں بتایا گیا. قرارداد میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا کہ سیاسی اور انتظامی امور میں بے جا مداخلت سے گریز کیا جائے. قابل غور بات یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کی منظوری کے وقت وزیر اعظم شہباز شریف اور کثیر تعداد میں نون لیگی ایم این ایز تو موجود تھے, لیکن آصف زرداری, بلاول بھٹو زرداری, خورشید شاہ, نوید قمر سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے متعدد اہم رہنما موجود نہیں ہیں. یقیناً یہ ایک بہت ہی کٹھن موقع ہے, الیکشنز کی بات ہے, اور ایک جانب پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس کو جو کہ دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے, ان الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر رہی ہے, الیکشن کے اعلان کو مسترد کر رہی ہے. اور یقیناً پیپلز پارٹی کی اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی ایک پہچان ہے, پیپلز پارٹی کے اندر یقیناً آئین پسند اور جمہوریت پسند لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن آج کل وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ خاموش سے ہیں, بلکہ بہت زیادہ خاموش ہے. اور وہ خاموشی یقیناً اس وقت اس کی گونج جو ہے وہ دور تک سنائی دے رہی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کی وہ لیڈرشپ ہے جو ہمیشہ آئین کی سپریمیسی کا جھنڈا اٹھائے رہتے ہیں, لیکن آج کل بالکل خاموش ہے. ان میں سر فہرست ہے جناب رضا ربانی, سابق چیئرمین سینٹ. یہ سب آئین کا مشورہ نہیں دیتے اپنی پارٹی کو کہ آئین کے مطابق 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں؟ یہ آپ سے پوچھا ہی نہیں سر گیا؟ یا آپ جیسے نظریاتی لوگوں کی سر ضرورت نہیں اس وقت کہ وہ کھل کے بولیں؟ ٹھیک قدم ہے جی. تو اب تو آپ تو جب چیئرمین سینٹ تھے سر تو اچھے اچھے لیٹرز لکھا کرتے تھے جی سر. یہ 90 ڈیز میں سر میں سر آپ کو صرف رد عمل جاننا چاہ رہا ہوں سر. رضا ربانی صاحب ایک منع کر دیے تو آپ کیوں مجھے لگا
अब आप कह दिए भाई, आपके हम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, हमारा मतलब नहीं है। कुछ तो बताइए सर, 90 डेज में सर इलेक्शन नहीं होना चाहिए? आई विल स्पीक व्हेन आई विल स्पीक, आई विल नॉट बी फोर्स्ड इनटू व्हाट यू आर डूइंग। नजरियाती जो आप गुफ्तगू फरमाते हैं उसकी समझते नहीं, काफ़ी ज़रूरत है सर, आपकी पार्टी को भी सर। बहरहाल ऐवान में मौजूद हुकूमती अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरपूर लफ्जी बमबारी की और एलानिया ये तासुर दिया कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की किसी किस्म की मावनत नहीं की जाएगी और पूरी रियासती क़ुव्वत सुप्रीम कोर्ट अहकामात नाकाम बनाएगी। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर मशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास तलब किया है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ और हसास इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। आज कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद पर अमल करते हुए PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा कि सिर्फ 42 अरकान की करारदाद से सुप्रीम कोर्ट के फैसले ख़त्म नहीं होते। उन्होंने कहा कि कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बावर कराया जाएगा कि इदारे आईन और कानून का एहतराम करते हैं। देखते हैं कल क्या होता है, ये तो फवाद चौधरी साहब की अपनी राय है। इस सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि क्या आईन और कानून में पार्लिमानी करारदाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बरतर है? क्या कौमी असम्बली की करारदाद के ज़रिए हुकूमत अदालती हुक्म अदूली से बच सकती है? क्या कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस भी अदालती अहकामात के निफाज में रुकावट बन सकता है? यकीनन इन तमाम सवालों का जवाब नफ़ी में है और हुकूमत हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल की पाबंद है। लेकिन आईन और कानून की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी होने के बावजूद एक जमहूरी हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद में रख न डालने के अनोखे तरीके तलाश कर रही है और ये भाव बरकरार है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं। हैरानकुन खबरें तो ये भी हैं कि हुकूमत चीफ जस्टिस उमरता बदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस भी भेजने की तैयारी कर रही है या कम अज़ कम सोच रही है। आज वकला की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कहा कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो जो भी नज़र-ए-सानी फैसला आएगा उसको हुकूमत कबूल कर लेगी। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की कुछ ही देर बाद इमरान खान ने एक ट्वीट की कि PDM बहरहाल इंतखाबात से फरार चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गैर आइनी कानून लेकर आए और कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर की और अब सिक्योरिटी को इंतखाबात इल्तवा में डालने के जवाज़ के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इमरान खान ने कहा कि ये इक़दाम मुसल्लह अफ़वाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। इससे पहले भी इमरान खान हुकूमत को मुतनब्बे कर चुके हैं कि अगर आईन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हुई तो पूरी कौम को लेकर सड़कों पर निकलेंगे। इंतहाई गंभीर सूरत हाल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन कानूनदानों में से एक साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मोहतरम जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। रिजवी साहब, फरमाइएगा कि आज कौमी असम्बली की करारदाद पेश हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि इलेक्शन होने हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, आसपास अब होने हैं, 14 मई की तारीख दे दी है और उसको फिर सबसे पहले तो काबीना ने मुस्तरद किया और अब ये कौमी असम्बली की करारदाद के ज़रिए इस फैसले को रद्द कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। इस फैसले पे इसके क्या असरात होंगे? देखिए, पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले सेट असाइड नहीं होते हैं, वो तो उन्हें मानना पड़ेगा। या अगर इनका ये जवाज़ है कि 4-3 का फैसला फील्ड में है, इनका फैसला फील्ड में नहीं है 3 जजेस का, उसके लिए ये रिव्यू फाइल करें, स्टे लें, जुडिशरी में ही लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ेगी। जुडिशरी के फैसलों को आप पार्लियामेंट के जो है रेजोल्यूशन से डिफीट नहीं कर सकते, वॉलेट नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, सेट असाइड नहीं कर सकते हैं। तो गोया कि इस पर अमल दरामद रिजवी साहब लाजिम है, यानी कि अगर ये अदालत सुप्रीम कोर्ट में ही जाके इसको चैलेंज नहीं करते, रिव्यू फाइल नहीं करते, इस पर स्टे नहीं लेते, तो इस पर अमल दरामद तमाम विफाकी इदारों के लिए लाजिम है कि उस पर अमल करें। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 189 के तहत। और जो काबीना ने इसको मुस्तरद किया सर, उसके क्या असरात हैं? क्या उसकी वजह से इस पर अमल दरामद रुक सकता है? और अगर हुकूमत के इदारे जिनको के ताउन करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को,
وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. مگر اس میں ایک اہم بات ہے رضوی صاحب کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم منوان عمل کریں گے اور سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں, اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. تو گویا کہ ایک آئینی ادارہ تو سپریم کورٹ کے حکم کو مان بھی چکا ہے, اب باقیوں کو بھی ماننا ہے, اور اگر نہیں مانیں گے تو کیا اس کا انجام ہوگا؟ ہر آئینی ادارہ جو ہے اس پر سپریم کورٹ کے فیصلے لازم ہیں, ان کو پابند کرتا ہے, ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ آئین کی اسپرٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے, اس سے وہ بچ نہیں سکتے. ان یہی کرنا پڑے گا کہ ریویو میں جائیں اور کسی طریقے سے لارجر بینچ بنوائیں اور اس میں کوئی فیصلہ لیں. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا ادارے اس بہانے سے کوئی بہانہ بنا کے کہ پارلیمنٹ کے ریزولوشن ہے اور کیبنٹ کا ڈیسیشن ہے, اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. چاہے غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ ہو سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, وہ انہیں ماننا چاہیے اداروں کو. اور کیا اس سلسلے میں کل بہرحال ایک اہم اجلاس ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا آؤٹ کم ہوگا, لیکن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے. بعض ہم میڈیا میں یہ اسپیکولیشن دیکھ رہے ہیں کہ شاید قومی سلامتی کمیٹی کہے کہ اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. کیا یہ معنی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پر عمل درآمد کے لیے یہ عمل, اگر کل کوئی اس قسم کا اعلان ہوتا ہے, کیا اس کے باوجود بھی الیکشن کرانے ہوں گے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق؟ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ون آف دی گراؤنڈ ہے جس پہ وہ الیکشن کے ڈیفر کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ انہیں وہی ریویو میں پیش کرنا پڑے گا کہ ہمیں سنا نہیں گیا, پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں سنا گیا, ان کے وکلا موجود تھے ان کو نہیں سنا گیا. بہت جلد بازی میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا. اگر 1-2 دن اور دیر ہو جاتی, 14-15 سے مئی سے اگر 16-17 مئی ہو جاتا, اس میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن ایک مشہور لیگل سیئنگ ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو ہیو بین ڈن. انصاف کرنا ہی ضروری نہیں ہے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. وہ اس جلد بازی سے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے انصاف. نہ انہوں نے بلایا تھا ڈیفنس سیکریٹری کو, ان سے کچھ سنا, نہ ہی فائنانس سیکریٹری کو کچھ سنا. اگر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایک جینوئن ڈیفیکلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, تو وہ تو سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے. ویسے آپ کے خیال میں جیسا بھی فرمائیے گا, اب ہم اس فیصلے سے الگ کر کے بات کرتے ہیں کہ 90 دن کی اسمبلیز کی تحلیل کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرانا جو ہے یہ فلیکسیبل ہے, یعنی کہ یہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے 10 دن, 15 دن, 15 ہفتے, 15 مہینے. اگر 10 دن بڑھایا جا سکتا ہے تو 10 ہفتے بڑھایا جا سکتا ہے, تو 10 مہینے بڑھایا جا سکتا ہے. تو یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ سپریم کورٹ لچک دکھا سکتی ہے, یا حکومت کی منشا ہو سکتی ہے, یا اس کی ایک کیس ہو سکتا ہے کہ جی کہ ہم الیکشن بڑھا دیتے ہیں, جتنے چاہیں ہم بڑھانا چاہیں. دیکھیں بہت سے حالات ہیں, پاکستان کے معاشی حالات ہیں, فورن ایکسچینج کا مسئلہ ہے, شارٹ کا, اور لا اینڈ آرڈر کا سچویشن, سیکورٹی کا مسئلہ ہے. یہ چیزیں جو ہے سپریم کورٹ کو دیکھنی چاہیے تھی, اور اس کے تحت اگر وہ کوئی ہفتہ 10 دن 15 دن ریلیکس کرتے ہیں تو اس سے یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں رضوی صاحب, یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہفتہ 10 دن 15 دن ریلیکس کی تو بات ہے, لیکن کیا 15 ہفتے, کیا 15 مہینے ریلیکس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو سامنے آپ کو کانسٹیٹیوشن مینڈیٹ رکھنا پڑے گا نا. 90 دن کی مینڈیٹ ہے, لیکن وہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ اگر کچھ مجبوری ہے, کچھ حالات ہیں, 90 دن کے بجائے 120 دن ہو جائے, 130 دن ہو جائے, لیکن ہونا ود ان ریزنیبل ٹائم ہے. گویا کہ آپ نے کہا 4 ہفتے 6 ہفتے بڑھ سکتا ہے, مگر اس کا تعین کون کرے گا؟ 4-6 ہفتے اگر بڑھ سکتا ہے تو 16 ہفتے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ دیکھیں نا, اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے, وہی دیکھے گی کہ کیا فائنینشیل حالات ہیں گورنمنٹ کے,
کیا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, کتنے اچھا پھر آپ یہ فرما رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ابتدا میں مسلسل فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سب کے باوجود انہوں نے جو بھی دیکھا اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا, اس وقت تو ریاست پاکستان کو اس کے تمام اداروں کو اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. بالکل بالکل, وہ کسی ریزولوشن کے آڑ میں سے ڈیفر نہیں کر سکتے. بڑی نوازش, بہت نوازش. جناب جسٹس ریٹائرڈ رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہر صورت اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے. اب اس کا ہم ایک تجزیہ حاصل کرتے ہیں, ایک نیوز انالیسس ہمیں دیں گے. پاکستان کے نامور سینئر صحافی ہیں, بہت ہی عمدہ اینکر ہیں, اپنا بہت ہی مقبول پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں. شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شہزاد اقبال صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو کیا یہ حکومت کا مائنڈ سیٹ لگ رہا ہے؟ ایک طرف کابینہ نے اس کو مسترد کیا, آج جو بھی ہماری قومی اسمبلی میں جتنی بھی اراکین ہیں انہوں نے اس کے خلاف قرارداد پاس کی. کل شاید قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو, اس کے حوالے سے ہم گیس کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی بات ہو. تو اس پوری صورتحال میں حکومت, اور آپ نے سن لیا کہ چاہے جس کو جتنا بھی اعتراض ہے فیصلے پر, کوئی بھی قانون دان یہ نہیں کہتا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے اور اس پہ عمل درآمد لازم نہیں ہے. تو اب کیا حکومت کا مائنڈ سیٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے, وہ کیا کرنا جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب بالکل میں رشید رضوی صاحب کو سن رہا تھا اور ان کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ اس ریزولوشن کی جو آج پارلیمنٹ نے پیش کی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ریزولوشن آ گئی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. جو فیصلہ ہے وہ 3 بینچ کا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس قرارداد سے اس کی جو قانونی حیثیت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وہ تو نہیں تبدیل ہوتی. اور یہ سیپریشن آف پاور جہاں پہ جمہوریت میں 3 ستون بنیادی, پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ایگزیکٹو, سب کا رول اپنا ہے اور سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے. آج جو یہ بھی کہا گیا ہے قرارداد میں کہ سپریم کورٹ یا کوئی ادارہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے, معذرت کے ساتھ یہ دخل اندازی نہیں تھی. ایک غیر قانونی کام الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت کرنے جا رہی تھی, الیکشن کو ڈیلے کر کے, الیکشن کی تاریخ نہ دے کے. اس لیے سپریم کورٹ نے مجبوری میں یہ معاملہ ٹیک اپ کیا تاکہ الیکشن بر وقت کروائے جائیں. اور جو 90 دن کے تھوڑا سا آگے بھی جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ جب تک یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تھا تب تک اتنا ٹائم نہیں بچا تھا کہ جو پورا الیکشن کا شیڈیول ہے وہ مکمل ہو سکے. تو جو آگے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے جا رہے ہیں تاکہ شیڈیول جو الیکشن کا وہ مکمل ہو سکے, جس کا ذکر بھی سپریم کورٹ نے کیا تھا بیرس منیمم ٹائم. اس کا یہ مطلب تو کہیں سے نہیں تھا کہ آپ 250-300 دن آگے چلے جائیں اور جو کیئر ٹیکر 90 دن رہنا ہے وہ 90 دن نہیں رہے گا, وہ 250-300 دن رہے گا. یہ تو آئین میں کہیں گنجائش نہیں ہے اس کی. لیکن آج کا جو پارلیمنٹ کی ریزولوشن تھی, بے شک اس میں 40-42 MNAs تھے جنہوں نے اس پہ سائن کیا ہے, لیکن اس حوالے سے اس کی اہمیت ہے بلکہ تشویش ہے کہ اب 2 ادارے باقاعدہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ. سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے, پارلیمنٹ مسترد کرتی ہے اور وزیر اعظم کو کہتی ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کہ پارلیمنٹ اب سامنے آ گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ کے پیچھے اب چھپ رہی ہے, کیونکہ پریکٹیکلی دیکھیں بڑا مشکل ہو جائے گا. لیٹ سپوز کامران صاحب اگر 10 اپریل کو یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 21 ارب روپے دیے جائیں حکومت کی جانب سے, اور وہ 21 ارب روپے اگر نہیں دیے جاتے تو کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن کہے گا کہ حکومت نے پیسے نہیں دیے, حکومت کہے گی کہ پارلیمنٹ نے ہمیں باؤنڈ کر دیا کہ آپ اس پہ عمل درآمد نہ کریں, تو ہم کیسے کرتے؟ تو پریکٹیکلی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ پوری پارلیمنٹ کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس چلایا جائے. لیکن اگریمنٹ نے تو آج قرارداد منظور کی, فیصلہ آنے کے 3 گھنٹے کے اندر وفاقی کابینہ یعنی حکومت جو وقت کی حکومت ہے, شہباز کابینہ, شہباز حکومت, اس نے مسترد کر دیا تھا نا. یہ تو بعد میں 42 ارکان نے آج دستخط کی ہے قومی اسمبلی میں, اس سے پہلے تو حکومت خود مسترد کر چکی ہے نا, وہ اعلان کر چکی ہے, فیصلہ دے چکی ہے کہ نہیں مانتے. جی بالکل ایسا ہی ہے کامران صاحب. اور جب وہ مسترد کیا تو آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ کو سن لیجئے, ان کی یہی رائے تھی کہ چاہے آپ اس فیصلے سے متفق نہ ہو تب بھی فیصلہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. عمل درآمد نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ شروع ہوگی. آج پی ٹی آئی تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مریم صاحبہ بھی چاہتی ہے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہو تاکہ شہباز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائے. خیر وہ تو ان کا ایک سیاسی پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن کیونکہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ لازمی ہے, تو انہوں نے اب پارلیمنٹ کو سامنے کر دیا کہ پارلیمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں تو ہم اس پہ کیسے عمل درآمد کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کنٹیمپٹ سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ, مگر کیا یہ اس سے بچت ممکن ہے؟ کیا اس آج قرارداد کی وجہ سے سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے گی کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ از ان ابینس, اس کو ہم معطل کرتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کی قرارداد آ گئی, حکومت اب چلے نہ کرے اس پہ عمل درآمد؟ کیا یہ ممکن ہے؟
نہیں بالکل ممکن نہیں ہے کامران صاحب، سپریم کورٹ بالکل نہیں کہے گی، اور سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کے ذریعے ضرور کوشش کرے گی کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو، لیکن پریکٹیکلی مجھے لگتا ہے کہ پوری پارلیمنٹ پہ ایک پروسیڈنگ چلانا کنٹیمپٹ کی وہ تو ناممکن ہی ہوگا، تھیوریٹکلی شاید پاسبل ہے، پریکٹیکلی بڑا یہ ایک مشکل ہو جائے گا کرنا. لیکن اس میں سب سے اہم بات اب یہ ہے جو کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا اسد کیسے صاحب نے بھی کل ایک برانچ دی ہے کہ ہم ہر ایشو پہ بات کر سکتے ہیں، الیکشن کی تاریخ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، تو ایک اسپیکولیشن تھی، اسلام آباد میں بھی یہاں اسپیکولیشن ہے کہ شاید کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. تو کل کی میٹنگ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر تو ملٹری آرمی کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یار معاملات کو حل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اس قسم کی کوئی بات آتی ہے تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کی توقع کم کی جا رہی ہے. ایکسپیکٹڈ یہی ہے. اور اگر جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی ہے خاص طور پہ، اس پیرائے میں اگر چیزیں جاتی ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا ہے، کل شاید یہ سیکیورٹی کا جواز بنانے کے لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو سامنے لے کر آ جائیں گے، تو اس سے تو معاملہ بگڑے گا، کیونکہ اس سے پھر یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہے، دوسری طرف آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور سپریم کورٹ وہ آمنے سامنے ہے. تو یہ سچویشن پاکستان کے لیے انپریسیڈنٹڈ ہے. جس کرائسس میں ہم جا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی کرائسس ہو، آئینی کرائسس ہو، معاشی کرائسس ہو یا معاشرتی کرائسس ہو، ایسا کرائسس پاکستان میں کبھی شاید پہلے دیکھا نہیں گیا ہے کہ اتنے سارے مسائل سامنے آ جائیں، اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا اٹس اینی ونز گیس. مگر یہ کہ بنیاد یہی ہے، اس کی سب سے بڑی محور یہ ہے کہ الیکشن نہیں کرانا ہے، اور یہ جو ایک عام چلتے ہوا پاکستانی بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس لیے انہیں الیکشن نہیں کرانا ہے کہ انہیں الیکشن ہار جانا ہے. تو ذہن میں کیا ہے یہ الیکشن آج اگر مثال 14 مئی کو ہوگا تو ہار جائیں گے، لیکن اگر 14 اکتوبر کو ہوگا یا ستمبر کے آخر میں ہوگا تو جیت جائیں گے کیا؟ کامران صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. یہاں پہ سب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کیوں مداخلت کر رہی ہے، سپریم کورٹ نے کیوں یہ فیصلہ دیا. جب یہ معاملہ عدالتوں میں نہیں گیا تھا اس وقت ہی یہ واضح ہو چکا تھا کہ حکومت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی. تو اب وہ سپریم کورٹ کو بلیم کریں فیصلہ جو کہ کہیں سے بھی غیر آئینی فیصلہ نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کروائیں. حکومت اپنے کارڈز پہلے ہی شو کر چکی تھی کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا ہے 2 اسمبلیوں میں، اور بہت سارے بیانات ایسے جس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اکتوبر میں بھی پلان نہیں ہے ان کا الیکشن میں جانے کا. لیکن بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اکتوبر سے بھی آگے کھینچیں. ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام الیکشن ساتھ ہونے چاہیے، اکتوبر میں آگے کیسے لے کے جائیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کامران صاحب، آئی ایم ایف کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. یہ پروگرام آئی ایم ایف کا جون جولائی تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ اب نہیں ہوگا، یہ اور آگے جائے گا، کھچے گا، شاید سپٹمبر اکتوبر تک جائے. تو اگر یہ وہاں تک جاتا ہے پلان، تو اس کا مطلب حکومت آؤٹ آف آئی ایم ایف پروگرام جا کر کوئی ریلیف نہیں دے سکے گی عوام کو. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح اگر یہ آئی ایم ایف پلان چلتا رہا اس وقت تک، تو آج جو حالات ہیں اس سے زیادہ سنگین حالات ہوں گے اس وقت حکومت کے لیے الیکشن کروانے کے لیے، کیونکہ کوئی ریلیف کی ونڈو نہیں مل رہی. اگر تو یہ چلے جون میں ختم ہو جاتا آئی ایم ایف پروگرام، حکومت اپنا ایک ریلیف بجٹ دے دیتی، وہ تو اب نظر نہیں آ رہا ہوتا ہوا. حالات ایسے ہیں $4 بلین کے آپ کے ریزروز ہیں، آپ کیسے ریلیف دیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر گزرتا دن حکومت کے لیے زیادہ برا ثابت ہوگا. اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک سال سے کامران صاحب ان کو یہی جی معاف کیجیے گا، 4 سے 6 سے 8 ہفتوں کے اندر تو بجٹ دینا ہے. 6 ہفتوں میں لگ بھگ جو ہے اب بجٹ بھی دینا ہے. جی بالکل دینا ہے، اور یہ 100% آئی ایم ایف بجٹ ہوگا نا. ابھی آپ نے دیکھا حکومت نے ایک کراس سبسڈی کی بات کی، لیکن وہ کراس سبسڈی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یا ٹیکس پیئر اپنے جیب سے نہیں دے گا، ہم ایک طبقے سے لے کے دوسرے طبقے کو دیں گے، اس پر بھی آئی ایم ایف نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. تو یہ جو بجٹ آنا ہے جون میں یا مئی کے اینڈ میں، وہ کہیں سے بھی کوئی ریلیف بجٹ نہیں ہوگا، وہ آئی ایم ایف بجٹ ہی ہوگا، اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکے گا. تو جو مہنگائی کی شرح آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 35%، امکان ہے کہ وہ 40% سے تجاوز کر جائے. تو آپ بتائیں کہ کیسے کس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت حالات بہتر ہوں گے. ہاں ایک آپشن ہے حکومت کے پاس، اور شاید وہ اسٹریٹجی کا حصہ بھی لگ رہا تھا کچھ حد تک، اب پتہ نہیں وہ ممکن ہوتا ہے کہ نہیں، وہ یہ کہ عمران خان یا ڈسکوالیفائی ہو جائیں یا ان کو گرفتار کر لیا جائے، تاکہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو توڑ کے کمزور کیا جائے اور پھر تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. یا پھر لیول پلینگ فیلڈ اس طریقے سے مل جائے کہ نواز شریف واپس آ جائیں، جیل نہ جائیں، ان کے کیسز جو ہے ختم ہو جائے، وہ بھی انتخابات میں حصہ لیں. تو یہ ایک آپشن ہے، اور اس کے لیے شاید حکومت کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ اگر اکتوبر میں 7 الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا پھر بھی موقع ہوگا. اگر 2 اسمبلیز میں پہلے الیکشن ہو گئے تو اس وقت تو یہی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس میں لیڈ کر رہی ہے، اور 2 اسمبلیز کے اگر نتائج آ گئے تو پھر بڑا مشکل ہوگا اس وقت حکومتی جماعتوں کے لیے کہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکے وفاق میں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کا دار و مدار تھا، پوری اس محور تھا اس کی حکمت عملی کا کہ عمران خان کے خلاف یا تو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے، یا تو شاخانہ کیس کے حوالے سے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے، کہیں گرفتار ہو جائے، کوئی ان کے خلاف سزا ہو جائے،
یا یہ کہ ان کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے کوئی بڑا معاملہ ہو جائے، ان تینوں معاملوں میں حکومت کو پسپائی کا سامنا ہے۔ جی ہاں، عدالتی ڈیولپمنٹس جو سامنے آ رہی ہیں اس میں واضح طور پر لگ رہا ہے کہ حکومت کی اس حکمت عملی کو اور ان تمام کلیدی 3 کیسز پہ حکومت کو پسپائی کا سامنا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ شہباز شریف حکومت نے جس پھرتی سے اور جس حکمت عملی کے تحت عمران خان کے خلاف بڑے بڑے کیسز بنائے، اسی برق رفتاری سے اب ان کیسز میں حکومت کو پسپائی کا سامنا نظر آ رہا ہے۔ ویسے تو عمران خان پر دہشت گردی، اقدام قتل اور بغاوت تک کے درجنوں مقدمات درج ہیں، لیکن فورن فنڈنگ، توشہ خانہ اور مبینہ غیر تسلیم شدہ بیٹی کے کیس سے پی ڈی ایم حکومت نے بڑی امیدیں لگا رکھی تھیں، مگر ان کیسز میں بھی عمران خان کو ممکنہ ریلیف کی خبریں آ رہی ہیں۔ خواجہ حارث، علی ظفر، سلمان اکرم راجہ، فیصل چودھری، سلمان صفدر اور دیگر منجے ہوئے وکلاء عدالتوں میں عمران خان کی پیروی کر رہے ہیں اور سیاسی مقدمات کا پول کھول رہے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے لکھا کہ ایف آئی اے پی ٹی آئی کی مبینہ ممنوعہ فنڈنگ سے عمران خان کا تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کیس میں عمران خان پر عارف نقوی کی واٹن کرکٹ لمیٹڈ سے رقم لینے یا کسی غیر قانونی کام کے شواہد نہیں ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری کی ضرورت نہیں۔ گویا عمران خان کی مقدمات میں تکلیف اب عدالتی ریلیف میں بدل رہی ہے، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کافی مضطرب بھی ہیں۔ فوجداری مقدمات میں بھی مبینہ ناقص بنیاد اور کمزور تفتیش کی وجہ سے سرکاری وکلاء منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور عمران خان کو ضمانت میں توسیع اور حاضری سے استثناء مل رہا ہے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو بغیر پیشی 8 مقدمات میں عمومی ضمانت میں توسیع دی۔ دلچسپ بات ہے کہ عمران خان کے خلاف زیادہ تر کیس تو قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے مرحلے میں چل رہے ہیں۔ توشہ خانہ کرمنل کیس بھی ٹرائل کورٹ میں قابل سماعت یا ناقابل سماعت ہونے کے قضیے میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کیس میں 2 ہفتے قبل عمران خان پر فرد جرم عائد ہونی تھی اور اس کی بازگشت تھی، مگر پچھلے ہفتے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی ہو گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عمران خان کی جان کو خطرات لاحق ہے، اس لیے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جاتی ہے اور عید کے بعد 29 اپریل کو اس کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فریقین دلائل دیں گے۔ عمران خان فورن فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ کیس میں اپنی بریت کے لیے پرعزم ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ عمران خان کی مبینہ غیر تسلیم شدہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر نااہلی کا کیس بھی ایک قانونی مقبضے میں بدل رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں بچوں کی نہیں بلکہ زیر کفالت افراد کی تفصیل دینی ہوتی ہے۔ ایک بہت اہم ریمارکس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عمران خان اگر ٹیرین وائٹ کو اپنی بیٹی مان بھی لیں تو بھی اگر درخواست قابل سماعت ہوئی تو یہ کیس آگے بڑھے گا۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں، اگر نہیں ہے تو یہ کیس ختم ہی ہو جائے گا۔ عمران خان کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ عمران خان اس وقت پبلک آفس ہولڈر نہیں، اس لیے پٹیشن قابل سماعت ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ماضی میں عدم ثبوت کی بنا پر اس قسم کی درخواستیں خارج ہو چکی ہیں، اس پر سماعت ملتوی کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز عمران خان کے کیسز کو فوری اور من پسند فیصلے نہ ہونے پر ہر جلسے جلوس و کنونشن میں برہم نظر آ رہی ہیں۔ بہرحال ان تمام کیسز میں ان کا فیصلہ ہونا ہے عدالتوں میں، اور عدالتوں میں یہ کیسز ہیں، وہاں پر بہرحال اب تک حکومت کے ان تمام کیسز میں اس کو، اس کے وکیلوں کو اور اس کے ان کیسز کو پسپائی کا سامنا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف مقدمات اور ایف آئی آر کا پلندہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت اور عالمی پذیرائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی میڈیا روزانہ عمران خان کو بڑی زبردست کوریج دے رہا ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور دوسری جانب قانونی محاذ پر بھی شہباز حکومت کی عمران خان کے خلاف یرغال ان کیسز میں کم از کم بیک فائر کر رہی ہے۔ بہرحال ان تمام کلیدی مقدمات پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہمارے نمائندے خصوصی سینئر صحافی عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ یہ بتائیے گا، ہم ایک ایک کر کے کیس کر دیکھتے ہیں، یہ ایک بہت اہم ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، ایک پیوٹ ہے حکومت کی جو حکمت عملی تھی عمران خان کے خلاف۔ اس پر جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کے اس منسلکہ معاملے پہ جو اپنا فیصلہ لکھا ہے، اور خاص طور پہ جو حکومت نے الزامات لگائے تھے عمران خان پر فورن فنڈنگ کیس میں عارف نقوی کے واٹن کرکٹ کلب کے حوالے سے، وہ تو بالکل مسمار ہوتے نظر آئے ہیں اس کے اندر۔
بالکل کامران صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے نے خود رجوع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو بینکنگ کورٹ کی طرف سے عمران خان کی ضمانت منظور کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے، اس کو چیلنج کیا اور ضمانت منسوخی کی یہ درخواست دائر کی تھی. لیکن اس ضمانت منسوخی کے مقدمے میں جب عدالت نے اس مقدمے کا جائزہ لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس مقدمے کے جائزے کے دوران عدالت نے یہ کہا کہ یہ تو جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمے کے اوپر انہوں نے اہم سوالات اٹھائے اور یہ کہا کہ اس پورے مقدمے میں تو عمران خان کا تعلق ہی نہیں بنتا. اگر کوئی فنڈنگ ہوئی بھی ہے تو وہ فنڈنگ اس میں اگر عارف نقوی کی طرف سے کوئی فنڈنگ بھیجی بھی گئی ہے تو اس میں نہ تو عمران خان سگنیٹری ہیں اور اس کے اوپر نہ تو اسٹیٹ بینک نے کوئی رپورٹ کی، نہ جس بینک میں رقم آئی اس نے کوئی رپورٹ کیا، تو کرمنل افینس کیسے بن گیا؟ اور نہ ہی کہیں ایف آئی اے نے یہ کہا کہ یہ کرائم پروسیڈز ہیں کہ کہیں بیرون ملک میں کوئی کرائم ہوا اور اس کی یہ رقوم آئی ہیں. لہٰذا عدالت نے بہت سیریس کوسچنز ریز کیے اور یہ کہا کہ یہ تو بادی النظر میں عمران خان کے خلاف مقدمہ ہی نہیں بنتا. لہٰذا عدالت نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کا اس کیس کے ساتھ کوئی لنک بھی نہیں بنتا. جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور اس میں پورے ایف آئی اے کے اس مقدمے کو جو بینکنگ کو اس کے جو سرکل ہے وہاں پر درج کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ بہت سٹرونگ کیس ہے. لیکن جب عدالت نے اس کا جائزہ لیا میرٹ کے اوپر تو یہ پتہ چلا کہ اس کیس میں براہ راست عمران خان کا نہ کوئی تعلق ہے، نہ کہیں دستخط ہیں، اور جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر نہ کسی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی اس کیس کے حوالے سے. دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کیس ہے. توشہ خانہ کیس بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اس میں بڑی حکومت کی پوری قوت جو ہے اس میں صرف ہو گئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چیئرمین نیب چلے گئے، پہلے ڈی جی ایک ایف آئی اے چلے گئے، بہت یہ وہ معاملات ہیں. لیکن توشہ خانہ کیس میں بھی حکومت کا جو کیس ہے وہ پسپائی کا شکار نظر آتا ہے کیونکہ اس کے تو قابل سماعت ہونے کے حوالے سے بھی ابھی مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. کامران صاحب، توشہ خانہ میں دو الگ الگ پروسیڈنگز شروع کی گئی تھی. پہلی پروسیڈنگز جو تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تھی، جس میں الیکشن کمیشن نے جو سیشن کورٹ ہے اس میں فوجداری کارروائی کے لیے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا تھا. اس مقدمے میں عمران خان کی طلبی کے لیے بہت وارنٹس جاری ہوتے رہے، بہت اس میں تنازعات رہے. لیکن جب عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ مقدمہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ درخواست دے دی اور یہ کہا کہ عدالت نے پہلے تو نوٹسز جاری کر دیے صرف الیکشن کمیشن یا جو کمپلیننٹ ہیں ان کو دیکھ کے، ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا، اور سب سے پہلے تو عدالت نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مقدمہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں. اور اس پہ جب خواجہ حارث نے یہ دلائل دیے تو اس کے بعد پھر عدالت نے یہ فیصلہ محفوظ کر لیا اور اس کو مؤخر کر دیا. فرد جرم تمام تر کارروائی مؤخر کر دی 1 ماہ کے لیے، اور یہ کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اس مقدمے کے قابل سماعت ہونے کے اوپر دونوں فریقین کو سن کر فیصلہ کیا جائے، کیونکہ ابتدائی طور پر تو الیکشن کمیشن کو ہی سن کر نوٹس جاری کیا گیا تھا. بہت مشکلات کا سامنا ہے اس مقدمے میں بھی الیکشن کمیشن کو، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید بہت جلدی میں عمران خان نااہل ہو جائیں گے یا کنوکٹ ہو جائیں گے. اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جس پر کہ حکومت کا دار و مدار تھا کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کروا دے گا یہ کیس، یہ ہے ان کی غیر تسلیم شدہ بیٹی والا معاملہ. یہ معاملہ بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے اور وہاں پر جو ریمارکس آ رہے ہیں، وہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس سے حکومت کی کسی صورت سے حوصلہ افزائی تو نہیں ہوتی، بلکہ شاید ان کے لیے مایوسی کی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں. بالکل کامران صاحب، اس مقدمے میں بھی جو سوالات اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریز کیے ہیں اس کے بعد تو اب اس مقدمے کے قابل سماعت ہونے یا مزید چلنے کے کوئی حالات نظر نہیں آ رہے، آلدو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. لیکن اس میں 5 بنیادی اعتراضات کیے تھے جو عمران خان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے، اور پھر عدالت نے بھی اس میں جو سوالات جب ریز کیے تو حیران کن طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی عمران خان کے جو وکیل کے دلائل تھے ان کو اس کے اوپر مطمئن رہے اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی اس کی مخالفت نہیں کی. بنیادی طور کے اوپر 5 جو اعتراضات عائد کیے گئے تھے. پہلا یہ تھا کہ جو عدالتی ڈیکلیریشن ہے، جب تک کسی ٹرائل کورٹ میں مکمل گواہوں کے جرا کے بعد جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ وہ غیر تسلیم شدہ بیٹی ان کی ہے یا نہیں ہے، تب تک وہ کیسے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھ سکتے ہیں، انہیں کیسے نائل کیا جا سکتا ہے. دوسرا، عدالت نے یہ کہا کہ یا تو وہ ایڈمیشن کر لیں کہ وہ مان لیں. تیسرا یہ کہا گیا کہ زیر کفالت کا جو ہے وہ مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی معاملہ نہیں ہے. پھر یہ کہا گیا کہ پبلک آفس ہولڈر کے خلاف اگر آپ ایکشن لے رہے ہیں تو وہ تو اس میں تو بڑا واضح ہے کہ عمران خان استعفیٰ دے چکے ہیں، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں. تو اگر یہ تمام تر الزامات مان بھی لیے جائیں تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ فیصل واڈا کیس میں سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدالتیں یہ طے کر چکی ہیں کہ اگر کوئی غلط بیان حلفی بھی دے گا تو وہ صرف اس اسمبلی کی مدت تک ہوگا. اس سارے حالات میں اگر ان تمام الزامات کو درست بھی مان لیا جائے تو اس کا کوئی ایسا ایفیکٹ نہیں ہوگا جس سے عمران خان کو کوئی بڑا
نقصان ہوگا. لہٰذا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دے کر اب اس مقدمے کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. لہٰذا ان تینوں بڑے جو اہم مقدمات تھے, ان تینوں مقدمات میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی حکومت کو, اور یہی تین مقدمات ہیں جو حکومت کی امید کا سہارا ہے کہ کسی صورت سے عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں, ان پر ان کی سزا ہو جائے. ایک توشہ خانہ کیس, ایک غیر تسلیم شدہ بیٹی کیس, اور پھر فارن فنڈنگ کیس. تو یہ تینوں, باقی تو پھر بغاوت اور دہشت گردی اور نہ جانے کون کون سے کیسز ہیں, ان میں تو شاید بالکل جان نہیں ہے. بغاوت وغیرہ اور دہشت گردی وغیرہ تو شاید عمران خان نے نہیں کی بالکل بھی. دیکھیے کامران صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالتیں بھی جب یہ تمام مقدمات عدالتوں میں آتے ہیں تو عدالتیں بہت زیادہ جھاڑ پلا دیتی ہیں پولیس کو بھی, اور جو بھی پروسیکیوٹ کرنا چاہتا ہے ان مقدمات کو. اور آج بھی کامران صاحب جب ان 8 مقدمات میں عمران خان کی حاضری کے بغیر ان کی جب ضمانت میں توسیع ہوئی, تو اس موقع کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اہم ریمارکس دیے. انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے, ایک سابق وزیر اعظم ہیں, ان کی سیکیورٹی آپ نے واپس لے لی, آپ ان کے اوپر اٹیک ہوا اور ان کے خلاف آپ نے درجنوں اور کئی گنا مقدمات درج کر دیے, تو وہ کیسے ہر مقدمے میں پیش ہو, یہ ساری آپ کو اس کی ذمہ داری لینا ہوگی, اور یہ بلا آپ سے نہیں ٹلے گی جب تک آپ ان تمام کیسوں کو نہیں دیکھیں گے, کیونکہ آپ ایسے کیسز بنا کر کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہر عدالت میں ہر موقع کے اوپر پیش ہو. تو انہوں نے بہت وارن کیا فیڈرل گورنمنٹ کو اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہ آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو جن کی پروٹوکول میں سیکیورٹی ان کی حق ہے وہ آپ نے واپس لے لی, آپ نے ان پہ مقدمات درج کر دیے, اور ساتھ میں ان کے اوپر اٹیک ہوا, اس کے باوجود آپ نے ان کو پروسیکیوٹ کیا. ان تمام سوالات کے جواب آپ نے آئندہ سماعت پر لے کر آنے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. وہ 3 کیسز جس پر حکومت کا تکیہ ہے کہ حکومت عمران خان کو سزا دلوا دے, ڈسکوالیفائی کر دے, ان تینوں میں حکومت کی حکمت عملی اور ان کیسز کو پسپائی کا کم از کم آج تک جو عدالتی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں پسپائی کا سامنا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.